बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जनाब आज है 25वां रोजा और 24वां आई गेस 25वां। कोई हेल्प कर दे भाई, पीसीआर बता दे यार, हमारी याददाश्त खत्म हो चुकी है यार। मेमोरी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इरेज होती जा रही है। टॉक बैक ही बंद कर मतलब सदफ आप चाह रही हैं 25वीं शब होगी, 24वां रोजा है। ओके फाइनली आई गॉट इट करेक्ट। देखिए आप अंदाजा करें कि बजाय इसके, अच्छा मैं पता है क्या है, मैं ये चाह रहा था कि रमजान जो है ना अब इस वक्त आके इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि थोड़ा सा मजीद आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। तो सदर की जानिब से आपको देख के लगा होगा कि वो चाहती हैं थोड़ी सी सुबक रफ्तारी मजीद आए। तो ये आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये सिचुएशन है। मुझे ताक रातों का ज्यादा इंतजार है। तो बहरहाल मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल जब्बार। तो जनाब अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, अच्छा हमने जी मौसम का हाल तो डिस्कस करना ही है, एक सियासी मौसम भी है अशफाक जो हम डिस्कस करेंगे। और आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बड़ी अपनी जबरदस्त सी स्टोरी सुनाई है कि कैसे ही कैमरा से गायब हो गए थे, सब इन्हें पुकार रहे थे और अचानक से इन्होंने एंट्री दी। बकरा मंडी में थे गालिबन आप, और सब कह रहे थे आओ आओ तुम्हें फ्रेम में आना है। तो आके इन्होंने क्या एक्ट किया? इन्होंने एक्ट किया जी मैं बकरा ढूंढने गया था, तुम्हें वो देखता हुआ आया। चलाकियां चेक करें, कहीं और का वाकया है, किसी और दुनिया का वाकया। चले जी, तो आज हमारे जी टॉप स्टोरीज हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम आपके साथ आज क्या प्रोग्राम लेकर आए। सो टॉप स्टोरीज। अस्करी क़यादत चैलेंज से निपटने के लिए तैयार और अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। कोशिश है अक्टूबर में मुल्क भर में इंतखाबात हो जाएं। देखते हैं क्या हालात होंगे। और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद जरूरी है। इंतखाबात के लिए पैसे मिल भी गए तो नतीजा जीरो आएगा। जी मामला है इलेक्शन होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, कौन करवाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शंस के इनेकाद के लिए बराह रास्त मतलब जो उसको फोर्सी करना पड़ेगा, जो प्रोसेस को नहीं, एक तो यह है कि ऐलान करना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का उसको करना। वो स्टेट बैंक ने क्या कहा आगे से? स्टेट बैंक ने कहा हमारे पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि इसमें खर्च हो सकते हैं। तो इन चैम्बर्स जो समाअत हुई थी कल जनाब, उसका अब तहरीरी हुक्मनामा हमारे सामने आ गया है। तो जरा हम वो शेयर कर लेते हैं आपके साथ। हुक्मनामे में स्टेट बैंक को ये बता दिया गया है कि जी 17 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है और आपने 21 अरब रुपए जारी करने, ये हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि चीफ जस्टिस ने मरकजी बैंक, वजारत खजाना, इलेक्शन कमीशन को 18 अप्रैल तक रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत कर दी है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस पर ये कहते हैं जी स्टेक होल्डर्स का एतमाद इसमें जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा अब राना सनाउल्लाह साहब का इस पे मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद जरूरी है। इलेक्शन के लिए पैसे मिल भी गए तो नतीजा जीरो आएगा। अब इसका समझ नहीं आया कि ये से क्या मुराद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कह रहे हैं अगर नतीजा हमारे हक में ना आए, इन अदर वर्ड्स, तो फिर नतीजा तो जीरो है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक साइड पर कर दिया। मामला पहले 2 असेंबलियों का था, अब सिर्फ पंजाब असेंबली का रह गया। अच्छा, ऐसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहे, ये स्टेट बैंक में पड़े हैं, ये वजारत खजाना में पड़े रहे, इन फैसलों के ट्रांसफर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो यकीन ना हो, उनका इत्माद ना हो तरीकाकार के ऊपर। ये अमल बिल्कुल बेसूद होगा। अगर बड़ी रकम खर्च भी की गई, इसका जीरो रिजल्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को एक साइड पे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक साइड पे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सारे मामलात को चलाने का जो है वो इंदिया दे रही है। कल को सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो मुल्क का बजट भी पास कर दे। फौज ने ये तो नहीं कहा कि वो जो है वो नहीं देंगे, लेकिन उनकी एक सूरत हाल में आज भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीफिंग हुई है, वो एक तादाद बता रहे हैं कि हम ये ड्यूटी इस हद तक कर सकते हैं, ये स्पेयरेबिलिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
اور وہ میرے اندازے کے مطابق جو ہے وہ اس دن کے امن و امان کے لیے ناکافی ہوگی. چلیں جی، تو اس پر قانونی رائے لے لیتے ہیں. ماہر قانون شعیب شاہین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ. ذرا بتائیے گا 17 اپریل تک کا ٹائم دے دیا ہے اسٹیٹ بینک کو، حکم دے دیا ہے بلکہ کہ آپ فنڈ جاری کر دیں 21 ارب روپے کے. دوسری جانب 18 اپریل تک رپورٹ مانگیے. سر جو IMF سے معاملات طے پائے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت میں اس میں ایک اٹانومی دے دی گئی تھی سپریم اس کو اسٹیٹ بینک کو. تو اب اسٹیٹ بینک کے اوپر حکومت کی کوئی اس طرح کی اجارہ داری اب نہیں رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے پاس پیسے ہیں، تو یہ اب جاری ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ مقدم ہے. سپریم کورٹ کے حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹانومس انسٹیٹیوشن ہے، اور تمام ادارے انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آرٹیکل 220 کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی فیڈرل گورنمنٹ کو تھا انڈر آرٹیکل 220 کہ آپ ہمیں یہ اماؤنٹ دیں، لیکن چونکہ یہ میٹر سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے فائنل اور حتمی طور پر کل جو آرڈر پاس کر دیا ہے بالکل درآمد بھی ہوگا اور یہ پیسے دینے کے. اچھا شعیب صاحب، ویسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن عمل درآمد کے لیے حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اختیارات بھلے جتنے بھی ہوں، لیکن اس معاملے میں پہلے بھی ان سے معذرت کر لی گئی تھی اور اب بھی معذرت ہی کر لی جاتی، تو زیادہ بہتر تھا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ڈیسائیڈ کیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اپنا آئینی حق ادا کرتے ہوئے اور آئین کے تابع رہ کے انہوں نے یہ پہلا بھی حکم دیا مارچ والا اور یہ اب 4 اپریل والا، اور اس سے پہلے بھی جو پروسیڈنگز رہی ہیں. چونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اصل دل سے نہیں چاہتا، وہ بھی PTM کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. ان کی بھی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ٹل جائیں، اور انہوں نے دیکھیں نا 30 اپریل کی تاریخ خود دی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اور 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی. اور ایک دن بغیر کسی کنسلٹیشن کے اور اپنے پاس اختیار نہ ہوتے ہوئے انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو شو کرتی ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ٹرائیکا ہے جس میں شعیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ PTM کی جماعتیں، جی PTM کی جماعتیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کین ہیئر یو. جی تو وہ یہ جو PTM کی ساری جماعتیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تو یہ اصل میں الیکشن کا التوا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارے ہیلے بہانے کر رہے ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی ہائی ٹائم، سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے اور اب انشاءاللہ یہ پیسے سر ہائی ٹائم نوٹس بھی لے لیا ہے، لیکن اب اس پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی عدالتی فیصلے آ رہے ہیں پارلیمنٹ سے قراردادیں آ رہی ہیں اس کے خلاف. تو اگر ادھر بھی کوئی قرارداد آ جاتی ہے تو کوئی بائنڈنگ ہوگی یہ قرارداد کسی بھی حیثیت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ؟ دیکھیں قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. قرارداد کی آئین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے پارلیمان کی. آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پارلیمان بھی آئین کی پابند ہے، سپریم کورٹ بھی آئین کی پابند ہے، اسٹیٹ بینک بھی اور الیکشن کمیشن بھی اور تمام مقتدر طبقے اور حلقے بھی. اور کوئی بھی قرارداد کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ انلیگل ایکٹ ہوگا، اور قرارداد کے ذریعے نہ تو آئین کو ترمیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ چلیں یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی طے ہو گیا، پیسے جاری کرنے کا معاملہ بھی ہو گیا، اور آئی ہوپ کہ پیسے اب اسٹیٹ بینک جاری بھی کر دے گا. تو اس کے بعد ایک ایک سٹیپ پر کیا سپریم کورٹ کو اب انٹروین کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اب کہے کہ مجھے اسٹاف کی ضرورت ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کی، باقی لوگوں کی، جو کہ ظاہر ہے کہ انتخابی عملے کی ضرورت ہوگی ہر سٹیپ میں. تو کیا اس حوالے سے بھی اب کیا وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ کو بار بار ڈائریکشنز دینی ہوں گی؟ کیونکہ حکومت تو تعاون کرتی دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں سپریم کورٹ نے اس لیے حکومت کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ جو 11 تاریخ مقرر 10 تاریخ مقرر کی تھی وزارت خزانہ پیسے دے، اور پھر مقرر کیا اب یہ 17 تاریخ تک یہ پیسے ہوں، اور 17 تاریخ تک ہی انہوں نے سیکرٹری دفاع کو بھی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہ پیسوں کا معاملہ فائنلائز کریں گے اور اس سارے ایشو کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر یہ حکم بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اس ایشو کو پینڈنگ رکھیں گے اور مختلف اوقات میں مختلف آرڈرز جاری رکھیں گے اور کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے ہر سٹیپ پہ ان کو انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نیت ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں کی اور ایون انٹرم سیٹ اپ کی جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی نیت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے تعاون کریں اور الیکشن کرائیں، لیکن جہاں جہاں رکاوٹ سمجھے گی سپریم کورٹ وہاں وہ آرڈر بھی کرے گی، کانٹیمپٹ پروسیڈنگز کو بھی انیشیٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ان کو بھی پی ٹی ایم کی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک ایسی جمہوری اور سیاسی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن بھی کہتے ہیں اور آئین پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے آئین کی پامالی کو اپنا مقطع نظر سمجھتے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب، ابھی تو قائم مقام گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے، تو یہاں پہ کیا حکومت کسی طریقے سے کچھ کر سکتی ہے؟ اگر وہ روکنا ہی چاہے اور انٹروین کرنا چاہے تو کیا ان کے پاس آپشنز ہیں؟ حکومت کے پاس ہٹا سکتی ہے کیا انہیں؟ دیکھیں اگر وہ ہٹا دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو ایکٹنگ چارج ہوگا نا کسی کے پاس، وہ چارج چھوڑے گا، کسی کو لک آفٹر چارج دے کر جائے گا اور سپریم کورٹ اس آرڈر کو سیٹیسائڈ کر سکتی ہے اگر وہ ان کو ہٹائیں گے. یہ سپریم کورٹ کو کمزور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بلائنڈ اور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے، یوسف رضا گیلانی کا انجام ان کو سامنے رکھنا چاہیے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا انجام. یہ اگر عدلیہ اپنا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو یہ جس طرح یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ جو کھلواڑ کھیل رہی ہیں آئین کے ساتھ، اس کا نقصان. شعیب صاحب، اسی سے جڑا ایک سوال، آپ نے اسی انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ جو پارلیمنٹ کا کور حاصل کرنے کی، یعنی کہ وہ جب شروع میں انہوں نے کہا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوں گے، پارلیمنٹ میں بل کی بات کی گئی، پارلیمنٹ نے اسے مسترد کر دیا اور بائنڈ کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس پر پھر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیبنٹ اور وزیر اعظم صاحب کور میں آ گئے اور اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو پارلیمنٹ کے خلاف ہوگی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں پارلیمان نے ایک دن کے اندر کیسے بل منظور کر لیا جس میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کا معاملہ تھا. یہ بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کا پارلیمان بھی آئین کی خلاف ورزی میں نہیں جا سکتی. یہ پارلیمان بھی پابند ہے آرٹیکل 220 کی، پارلیمان کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی پابند ہے. بیسیکلی یہ پارلیمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ ان کو ڈھال بنا کے ہمارے خلاف، تاکہ توہین عدالت کی اگر پروسیڈنگ ہونے لگے تو ہمارے پاس ایک آپشن ہو کہ ہم ان کو ڈھال بنا کے ان کے پیچھے چھپ جائیں. دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن. ٹھیک ہے، شعیب شاہین صاحب گفتگو کر رہے تھے. لیٹس سی کہ جی کیا ہوتا ہے، اور 18 تک تو معلوم ہو جائے گا اشفاق کہ یہ پیسے جاری ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جو اسٹیٹ بینک کو ہدایات بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ 21 ارب روپے جاری کریں. آج بڑا اہم دن ہے اور لاہور میں اہم اور سینئر وکلاء کی جانب سے ایک گول بیس کانفرنس ہو رہی ہے اور اسے خطاب بھی کر رہے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کون خطاب کر رہے ہیں. اس کو سبورٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود کیونکہ جی لوں ایک کیس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا ضرور کہوں گا پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں دخل دے. اگر وہ دخل دے گا تو ہم تمام وکلاء ہم سپریم کورٹ کی سینکٹی، اس کی سپریمیسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے چند برس پہلے اعتزاز احسن نے یہ بیڑا اٹھایا تھا. آج آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اسپرٹ میں، اسی طاقت سے پاکستان میں لافل لیجسلیشن کو قائم رکھیں. کسی کی انٹرفیئرنس ہمیں برداشت نہیں ہے، اور اس لیجسلیشن کی جس کا صرف 48% 50% ووٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے، کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں؟ ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ کریں گے. یہ ہمارے وکلاء کا فرض ہے. میں بات نہیں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا. میرے دوست سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات سنوں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اس عمر میں بھی جو میرا پریزیڈنٹ کہے گا، جو میرے باقی کہیں گے، میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ.
چلیں جی، تو ملک میں جاری آئینی بحران پر گول میز کانفرنس جاری ہے جس میں سینئر وکلا اس وقت موجود ہیں، ان کی جانب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی کہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا احوال، جس میں عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ عسکری قیادت ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے اور عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے متعین کردہ اہداف کو یقینی بنایا جائے گا۔ عسکری قیادت نے دہشت گردی کی باقیات کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا اور اعلامیہ اس کا سامنے آ گیا۔ اشفاق بالکل جی، اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مغربی سرحد کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کے تعاون سے نبرد آزما ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اہداف کے حصول کے لیے تمام جز مل کر منظم کاوشیں کریں گے۔ چلیں جی، تو اب آپ کو ایک بار پھر چلتے ہیں گول میز کانفرنس۔ عابد زبیری اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ میرا فرض بھی ہے اور آپ سب کا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں، بالکل صحیح کہا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب نے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے، لیکن سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس آئین کے تابع ہیں، آئین کے اندر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہو، خواجہ صاحب وہ پارلیمنٹ ہے، اس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ جو بھی آپ کو ان سے وہ ہو۔ ہمیں چاہیے ایز این انسٹیٹیوشن کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں۔ دیکھیں وقت کی اصل ضرورت یہ ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھیں ساتھ اور اس مشکل کا حل ڈھونڈیں۔ میں نہ مانوں والی بات نہیں چلے گی کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ باتیں۔ تو میری ایک درخواست ہوگی اس فورم سے، اور آپ لوگ یہاں بڑے بڑے قانون دار بیٹھے ہوئے، کہ آپ اس بات کو سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ بات کرو آپس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں آئین کی تشریح، قانون کی تشریح یہ پارلیمنٹ، یہ کورٹ کا حق ہے۔ کورٹ آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے، جوڈیشل پاور اور جورسڈکشن، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو، کہ وہ آئین کی اور قانون کی تشریح کریں، وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کوئی ریزولوشن چاہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے یا کوئی بھی کرے، کیونکہ آپ سب نے جو اندر بیٹھے ہیں آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ اپنا اوتھ، اپنے حلف کی آپ خلاف ورزی کریں گے اگر آپ نے اس آئین کو نہیں مانا۔ اور آئین کیا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں آئین میں درج ہے اور وہ سب پہ بائنڈنگ ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ جی ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں تو آپ آئینی ترمیم کر دیجئے، اگر اس پہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے تو آئین کے اندر جو بات درج ہے وہ آپ پہ پابند ہے، آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانے ہوں گے۔ ہاں اب 90 دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن، پنجاب کے اندر ایک تاریخ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، وہ ہے 14 مئی، وہ 90 دن سے آگے تقریباً 1 مہینے آگے کی تاریخ ہے۔ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور سب بیٹھیں، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا ہے الیکشن 1 دن ہونا ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ اپلائی کریں، اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بات سن کے چلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس کیس میں تھا 1 مارچ کو، سپریم کورٹ نے ساری پولیٹیکل پارٹی جو وہاں ریپرزینٹڈ تھی ان کو ایک موقع دیا کہ آئے اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگ بیٹھنے کے تیار ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ انہوں نے آ کے عدالت میں کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کیس کا فیصلہ کر دیں۔ وہ الگ بات ہے، کیس کا فیصلہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنورٹی فیصلہ ہے یا میجورٹی فیصلہ ہے، اس پہ بحث نہیں ہے۔ فیصلہ کورٹ کا یہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے۔ 1 مارچ کا فیصلہ اور 4 اپریل کا فیصلہ وہ بائنڈنگ ہے آپ پہ، پارلیمنٹ کے اوپر، سب کے اوپر۔ اور پھر کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کی پاور کو کسی طرح کم کرے۔ وہ انہانس کر سکتے ہیں، اینٹی 55 وہی ساری چیزیں موجود ہیں آئین میں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک جنگ ہے، اس جنگ کا نقصان جو ہوگا وہ انسٹیٹیوشن کو ہوگا اور اس ملک کو ہوگا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ سوچیں، ہوش کے ناخن لیں کہ اس کا نقصان ہم 22-23 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے، اس ملک کا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسٹیٹیوشن، اگر آپ کا کورٹ گر گیا اور کورٹ کمپرومائز ہو گیا تو پھر یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ وقت یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، جوڈیشری کی آزادی کے لیے ہم لوگ سب کھڑے، سپریم کورٹ بار کھڑی ہے، ساری بارز کو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے یہاں موجود ہیں، ربیہ باجوہ ہماری ایکٹنگ پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان سے کہوں گا، گوش گزار کروں گا کہ آپ بھی اس کو سوچیں۔ اور یہ بات آپ ضرور دیکھیں کہ
کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیں. جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک سافٹ پاور ہوتی ہے کورٹ کی. میں سمجھتا ہوں سافٹ پاور نہیں ہے. کورٹ کی قلم کی پاور بہت سٹرونگ ہے اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں مانے. الیکشن نے جو حکم دیا ہے اس کو وہ پابند ہے. چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ سب پابند ہے. تو میرا ویو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو بٹھائیں, ان لوگوں سے کوشش کریں. اور میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور بیٹھیں. کورٹ کے اندر بھی اتحاد چاہیے. دیکھیں کورٹ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں who is first among equals, آپ لیکن ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, ان کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے جو رولز نے دی ہوئی ہے. کیا رولز کو اس طرح سے بدل کے یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کی وقت ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا خواجہ صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا. اور دیکھیے کوشش آپ کی لیول پہ بھی بہت ہونی چاہیے سر, آپ بڑے بڑے لوگ. تو آپ دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری ایک گول میز کانفرنس سے جو کہ سینئر وکلا کی تھی اس سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پر جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب تو ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو پڑوسی ملک سے, لیکن آپ کو پتا چلے گا جی کہ کس طریقے سے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی صورتحال ہے. مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال نے مودی کے پلوامہ ڈرامے کا ستیہ ناز کر دیا, بلکہ ارشاد بھٹی کی زبان میں سوا ستیہ ناز کر دیا. انٹرویو میں کہا کہ پلوامہ حملے کا مودی سرکار کو پہلے سے علم تھا. اس نے فوجیوں کو بچانے کے بجائے مروایا تاکہ پاکستان پر الزام لگا کر انتخابات میں وہ فائدہ اٹھا سکے. جناب ذاتی مفادات کے لیے ملک کے محافظوں کو بے دردی سے قتل کروایا گیا. گجرات کا قصائی اپنے محافظوں کا بھی قاتل. مودی نے پلوامہ ڈرامہ رچا کر 46 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. اچھا جی, یہ ستیہ پال ہیں جی, سابق گورنر ہیں مقبوضہ کشمیر کے. تو ستیہ پال ملک نے نشریاتی ادارے دی وائر کو انٹرویو دیا تھا اور اس میں انکشاف کیا کہ مودی کو حملے کا علم تھا. ہوم منسٹر وزیر دفاع بھی پلان کا حصہ تھے. سنگین سیکیورٹی لیبس پر بات کرنے سے روک دیا گیا. ستیہ پال نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کو بھی مودی کی سازش کا علم تھا. سرکار کی پالیسی تھی کہ blame Pakistan and we will get credit and it will help our election. گجرات کا قصائی اپنے محافظوں کا بھی قاتل. مودی نے پلوامہ ڈرامہ رچا کر 46 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر نے گھناؤنے کرداروں کو بے نقاب کر دیا. ستیہ پال ملک نے نشریاتی ادارے دی وائر کو انٹرویو میں انکشاف کیا کہ مودی کو حملے کا علم تھا. ہوم منسٹر وزیر دفاع بھی پلان کا حصہ تھے. سنگین سیکیورٹی لیبس پر بات کرنے سے روک دیا گیا. CRPF پیپل آسک فار ایئر کرافٹ. ہوم منسٹری سے پوچھا, راجناتھ جی کے ہیں, دے ریفیوز ٹو گیو. آئی ٹولڈ اٹ ٹو دا پرائم منسٹر سیم ایوننگ کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے, اگر ہم ایئر کرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی چپ رہو. ستیہ پال نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کو بھی مودی کی سازش کا علم تھا. سمجھ گیا تھا کہ اب الزام پاکستان پر لگا کر انتخابات میں فائدہ اٹھایا جائے گا. ڈوبال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولیے, آپ چپ رہیے. کس نے کہا آپ کو؟ ڈوبال, اجیت ڈوبال. لگ گیا تھا, میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے, تو چپ رہیے. ستیہ پال نے متنبہ کیا کہ سازشوں کے باعث مودی اور بی جے پی مقبوضہ کشمیر میں سیاسی زلزلے کا باعث بن سکتی ہے. جی جناب, تو بات کر لیتے ہیں ہم ذرا اس پہ سچویشن پہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. حارث نواز صاحب, پہلے بھی اس بارے میں سوال اٹھائے جاتے تھے اور پاکستان تو پہلے ہی نشاندہی کر چکا تھا کہ یہ ان کا انسائیڈ جاب ہی لگ رہی ہے کہ جس طریقے سے مودی سرکار اور جو ہسٹری رہی ہے نریندر مودی کی, تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. تو اب تو اپنے بھی آوازیں اٹھانا شروع کر چکے ہیں. یور کامنٹ آن اٹ سر. علاؤدین, یہ ہر ایک کو پتا تھا یہ نریندر مودی جو ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے, اس کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں سے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو ٹولے میں شامل RRS کے وہ راجناتھ سنگھ ہے, امیت شاہ ہے, اور اس کے بعد اجیت ڈوال. یہ سب کی کانسپریسی تھی, کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا الزام پاکستان میں لا کے اینٹی مسلم جو ووٹ ہے وہ لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ پرائم منسٹر ہو کے جو ان کی جو وہاں کے ملک کے محافظ ہیں, 46 لوگوں کو انہوں نے مروا دیا جان کے,
صرف پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے، اور پھر سرجیکل اسٹرائک کر دی، اور اس کے بعد جو ان کی شرمندگی اٹھانی پڑی، جہاز گرا لیا، ان کا پائلٹ پکڑا گیا، اس کو جا کے پھر بہادری کا 20 چکر دیا گیا. آپ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پکڑا گیا کہ ان کے اتنے پائلٹ کمزور ہیں، انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر بھی گرا لیا آپ کے سامنے، اس پر بھی بات پوری ہو گئی. تو یہ اس سے دیکھیں گے یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے، کتنا خطرناک انسان ہے. اور اس کے بعد پھر اب جہاں تک اس نے ستیہ پال نے کہا کہ جی یہ جو حالات بی جے پی کر رہی ہے کشمیر میں، یہ ایک قسم کو وہاں پر زلزلہ آ جائے گا، مطلب بھوچال کہ پورا وہاں ہلا کے رکھ دے گا، اتنے حالات خراب ہوں گے. اور اب جو یہ پول اس کا کھلا ہے میرے خیال میں اب یہاں پر وہاں پر کانگریس پارٹی جو ماڈریٹ ہندو ان کے خلاف اس نے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہٹایا جائے. یہ شکل سے مکروہ انسان لگتا ہے، یقین کریں مجھے اس کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا قاتل اور ٹیررسٹ آ گیا یہ، اور کیسے ہندو ماڈریٹ ہندو نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے. ناؤ از اے ٹائم اس کا حارث صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اب سیریز آف ریویلیشنز ہمارے سامنے اس طرح سے آ رہی ہے. پچھلے دنوں جس کا کورٹ مارشل ہوا اس نے بتایا جی جہاز کس غفلت سے گرا، الزام پاکستان پہ لگا دیا. اب جی یہ آپ کے سابق جو کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو گورنر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا تھا اور کس کس کو علم تھا. تو سر انہوں نے تو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی. اب یہ بات جب آئے گی سامنے پبلک میں تو کوئی ریئیکشن سمجھ رہے ہیں آئے گا وہاں سے یا نہیں آئے گا؟ صدف وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے 4-5 کے ٹولے نے RSS نے اتنا ٹیررزم پھیلایا ہوا ہے، اتنا ہراسمنٹ کی ہوئی ہے، اتنا ان پہ ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، یہ سب کو اتنا ڈراتے ہیں، ان کی فیملی ممبرس کو، ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو، کہ وہ بیچاری عزت کی وجہ سے ڈر کے چپ کر جاتے ہیں. لیکن یہ لاوا جو پھٹ رہا ہے یہ عنقریب پھٹنے والا ہے، اس لیے کہ اگر سوویت یونین کی 15 ریاستیں علیحدہ ہو سکتی ہیں تو یہ تو جس طریقے سے چل رہا ہے یہ تو بڑا آسان ہے. پہلے ہی وہاں پر 300 سے وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، آسامیز ہیں، نیکوز ہیں، میزورامز ہیں، پھر سکھ ہیں، پھر کشمیر میں ہیں. تو یہ تو مجھے رائٹنگ آن دا وال لگ رہا ہے کہ انڈیا کے اسے بکرے یہ نریندر مودی کر کے جائے گا. ابھی بھی وقت ہے کہ واقعی ماڈریٹ ہندو، ماڈریٹ جو لوگ ہیں بزنس مین، وہ اس کا ساتھ چھوڑیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور یہ 4 کے ٹولوں کے خلاف پھر اس کے بعد ان پہ مرڈر کے کیس بنایا جائے کہ 46 فوجی انہوں نے خود مروائے، ان کے اوپر یہ مرڈر کیس ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل اوپن چلنا چاہیے اور ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. اچھا وہ خود بھی اس انٹرویو میں اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو انکشافات ہیں، یہ مودی بی جے پی خلاف سیاسی زلزلہ بن کے ثابت ہوگی مقبوضہ کشمیر میں. عنقریب آپ کی ہونے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اب کشمیری نوجوان بھی کھڑے ہونے والے ان کے خلاف. اس کے بعد جو یہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، کہیں نہ کہیں ان کی پکڑ آنے والی ہے، اور پکڑ ان کے عوام کریں گے اور وہ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے ان کو کس قسم کی سزا سخت سزا ہوتی ہے. یہ نشان عبرت ہونا چاہیے انڈین عوام کے لیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ممبئی ہم نے ہمارا چکر نہیں یاد آپ کو، اس وقت ہیمنت کرکرے کو کس طرح سے مارا گیا اور باقی سارا کیا کیا واقعات اس کے اسی دوران ہوتے رہے، اتنا کور اپ کرتے ہیں جی. سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ اور نہ جانے کون کون سے ڈرامے یہ جو ابھی نندن جو ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ اعزازات سے بھی نوازا، جبکہ سب کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ابھی نندن جو ہے وہ ایک کیپچر تھا جس کو ہم نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت واپس بھیج دیا تھا. اچھا جی یہ تو ہو گیا جی پڑوسی ملک کا احوال. ذرا ہم اپنے ملک کے موسم کا حال جان لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ موسم کیسا رہے گا. لوگ آج کل جو بھی آپ کو ملتا ہے، خاص طور پہ جب آپ آفس آتے ہیں تو خاص طور پہ جو بائک پہ ہماری کولیگز آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں اشفاق بہت گرمی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر یہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے نا 12 سے لے کے آپ اس کو کر لیں تقریباً 3، 3:30، 4 بجے تک، یہ 4 گھنٹے بہت طویل ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں لوگوں کے لیے اور بھی اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب تھوڑا سا بارشوں کے اسپیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بارش کا ایک نیا اسپیل آ رہا ہے. اسپیل اور اسمیل دونوں ہی بڑی اچھی ہوتی ہیں بارش کے، سوندھی ہے نا، کچھ لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. اگر سندھ کی سائڈ پہ جائیں یا پنجاب کی سائڈ پہ جائیں یا دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر آتی ہے ظاہر ہے کہ خوشبو، سوندھی مٹی کی خوشبو. اور کراچی میں اگر ہو تو پھر آتی ہے سیوریج کی اسمیل. تو سیوریج کی اسمیل اور بارش کا اسپیل سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر، یہ فرق ضروری ہے جاننا، یہ ان سے ذرا جان لیتے. سردار صاحب میں نے صحیح بات کی کہ بھائی یہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں یا جہاں پر کچی مٹی ہو، سوندھی خوشبو آتی ہے بڑی بارش کے بعد، ہاں جی،
تو یہاں پر تو کراچی میں تو سیوریج کی اسمیل آتی ہے اگر بارش ہو تو بارش ہو رہی ہے سردار صاحب یہ بھی بتا. پوری بات سن نہیں پایا آپ کی, کیا کہا آپ نے پلیز سردار صاحب. اب آپ سن سکتے ہیں ہمیں, پہلے تو یہ بتائیں بارش کہاں ہونے جا رہی ہے, پھر ہم آگے کی بات کریں گے. اچھا جی, بارش کراچی میں تو نہیں ہے, کم از کم صرف اپر سندھ کے کچھ علاقے ہیں, جیکب آباد, دادو, لاڑکانہ, سکھر اور خیرپور, شکارپور, ان علاقوں میں کوئی ہلکی پھلکی بارش ہے کل اور پرسوں, گرج چمک اور ہلکی بارش. کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کب ہوا, اور کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ ہماری قسمت میں کیا ہے سردار صاحب, پھر یہ بتا دیں. دیکھیں یہ تو اب جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا, اس کے پاس کراچی کا بہت ہی کم حصہ ہوتا ہے جی کہہ لیں آپ, تو وہ زیادہ تر بلوچستان سے نکلتی ہیں اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے پھر اپر سندھ کو جاتے جاتے کراچی والے کام بھی زیادہ کریں اور ریونیو بھی یہاں سے زیادہ ملے اور ہر چیز میں حصہ کم ہے. اسی لیے ہم کراچی والے شرمیلے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں مغربی ہوائیں نہیں لگتی. سردار صاحب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں, آپ بہتر کمنٹ کر سکتے ہو. اچھا تو اب یہ بتائیں کہ پنجاب کی سائڈ پہ کیا صورتحال رہے گی بارش کی, وہاں پر تھوڑا بہتر ہوگا, اور کیا فصلوں کے لیے کیسی ہوگی یہ بارش؟ دیکھیں جو کے پی میں بڑی ہیوی اسپیل ہوگا, کے پی کے کچھ علاقوں میں, خاص کر جو وہ علاقے جو کشمیر کے ساتھ لگتے ہیں, یعنی آپ کا مانسہرہ ڈسٹرکٹ ہو گیا, کاغان ناران ہو گیا, ان علاقوں میں, اور کے پی کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر خاصی تیز اسپیل ہے. یہ 17 اور 18 19 20 3 سے 4 دن ہے, اور خاص کر 18 19 کو اس کی شدت زیادہ ہوگی. تو اگر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہیل سٹارم ہوتا ہے اور آندھی واندھی چلتی ہے تو پھر کھڑی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے. اور بلوچستان میں بھی ہے بارش, لیکن بلوچستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن کے پی میں اور جو فاٹا کے علاقے ہیں ان میں, اور اس میں کشمیر سائڈ پہ اس طرف کافی تیز اسپیل ہے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ فلیش فلڈنگ پہاڑی علاقوں میں اس کا خطرہ ہے, اور لینڈ سلائڈ کا بھی خدشہ ہے بالکل اس میں. آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے, لیکن یہاں کچھ نہیں. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب فار بینگ ود اس. تو آپ نے دیکھ لیا جی, اور وہ مغربی ہواؤں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اور وہ سوال وہ سن نہیں سکے کہ جو اس لیے بارش کی والے شرمیلے مٹی کی جو خوشبو آتی ہے. چلے جی ہم پرفیوم چھڑک لیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے مٹی کی خوشبو کا کوئی پرفیوم آتا ہے, ویسے آنا چاہیے. چلیں اشفاق پلیز آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, اب جو ہم بات کر رہے ہیں ریسیپی کی, اور بڑی ہماری زبردست مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپیز ہوتی ہیں جو ہم چکھتے نہیں ہیں, اور آج تو مجھے موقع بھی ملے گا, ایسا کسی نے وعدہ کیا تھا, تو آج جناب میرا ٹائم بھی ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, آپ اگر ٹھہرے رہے تو ٹھیک, میرا تو ابھی ٹائم یہاں پر گزرے گا. جناب آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن اسٹیک وتھ مشروم. آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن اسٹیکس وتھ مشروم ساس. چکن 2 پیس فلی کٹ, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ آدھا ٹی اسپون, گارلک پاؤڈر آدھا ٹی اسپون, اوریگانو 1 ٹی اسپون, پیپریکا 1 ٹی اسپون, سویا ساس 1 ٹی اسپون. اب اچھے سے مکس کریں گے. آئل 2 ٹیبل اسپون. اب میرینیٹ کی ہوئی چکن کو شیلو فرائی کر لیں گے. چکن فرائی کی ہوئی فلے کو پلیٹر میں نکال لیں گے. آئل 1 ٹیبل اسپون. فرینچ بینز ہاف کپ, بروکلی ہاف کپ, گاجر چاپڈ ہاف کپ, مٹر ہاف کپ, سویٹ کارنز 1 کپ, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ 1 ٹی اسپون. اب اچھے سے مکس کریں گے. سبزی کو سوتے کر کے پلیٹر میں نکال لیں گے. مشروم ساس بنانے کے لیے بٹر 1 ٹیبل اسپون, گارلک چاپڈ 1 ٹی اسپون, ہلکا سا براؤن کریں گے. مشروم 2 ٹیبل اسپون مکس کریں گے. کریم چیز 1 ٹیبل اسپون, فریش کریم 2 ٹیبل اسپون, اچھے سے مکس کریں گے. چکن کیوبس ہاف کپ مکس کریں گے. نمک حسب ذائقہ, مکس ہربس 2 ٹی اسپونس, اچھے سے مکس کریں گے. موزریلا چیز 1 ٹیبل اسپون مکس کریں گے. اب مشروم ساس کو چکن اسٹیک پر ڈال کر سرو کریں گے. لیجیے, ہو گئے ہماری چکن اسٹیکس وتھ مشروم ساس تیار. واہ واہ واہ. اشفاق, آر یو جیلس آف واٹ؟ میں آج جا کے ٹرائی کرنے والی ہوں. میں بھی یہیں پہ ہوں. اچھا, میں چھوڑوں گی آپ کے لیے تو کچھ بچے گا, یہ نہیں ملے گا. اچھا, کیونکہ یہ آلریڈی بن چکا ہے.
चले, लेकिन जो भी मिलेगा अच्छी रेसिपीज, लेकिन कैसे जबरदस्त हुआ, तैयार है ना, लेकिन था बड़ा मजे का। उसकी जो वो प्रेजेंटेशन थी ना, वो बड़े मजे की थी। बिल्कुल बिल्कुल। देख के शिमला दिल कर मिर्च रहा भी था इसके कि साथ, वो बेल पेपर, सोचे बेल पेपर और शिमला मिर्च में फर्क क्या होता है वैसे? उर्दू में कहते हैं ना शिमला मिर्च, बस इतना सा फर्क। हाँ, कैप्सिकम मतलब कैप्सिकम क्या होता है फिर? यार मुझे नहीं पता, मैं चेक करती हूँ ब्रेक के बाद, टेक्निकल सवाल। अब जरा तज़किरा कर लेते हैं जल्दी से रमजान में ईद की खरीदारी का। अच्छा, ठीक है। खरीदारी में क्या क्या शामिल है जनाब? कपड़े हैं, हो गए हैं, और अब ये है कि होता है कि कपड़ों की सिलाई तो तकरीबन हो ही जाती है, या जिसने जो खरीदना है वो खरीद लेते हैं। तो वैसे अशफाक, शलवार कमीज जो मर्द पहनते हैं उसके साथ क्या आजकल इन्हें शूज पहन रहे हैं, पिशावरी चप्पल पहन रहे हैं, पिशावरी चप्पल भी, वो कप्तान चप्पल भी, वो तो आपको पता है कि अब तो मतलब खान साहब के किसी के साथ नजरियात मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन वो चप्पल इतनी जबरदस्त उनके लिए तकलीफ की गई थी तो लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा। तो खान साहब ने तो इस दफा जॉगर्स भी वो मार्केट में ले आए हैं, तो अब देखें तरह तरह के जॉगर्स आ रहे हैं, नौजवान किस तरह से कमीज शलवार के साथ वो पहनते हैं। तो बहरहाल सक्खर का तज़किरा कर लेते हैं। सक्खर के बाजारों की रौनक में भी इजाफा हो गया भाई, और वहां पर पेशावरी कप्तान जूता सक्खर में तवज्जो, यानी वही कप्तान वाली चप्पल जो है, सैंडल अब पता नहीं जूता है या चप्पल है, ये देख लेते हैं। अशफाक नियाज़ी की रिपोर्ट। ठीक है। सक्खर में ईद की गहमा गहमी उरूज पे पहुंच चुकी है। बाजारों में शहरी मुख्तलिफ किस्म की पेशावरी चप्पल खरीदने में मसरूफ हैं, क्योंकि नर्म, कम कीमत और पाँव में मुनासिब लगने वाले चप्पल की खरीदारी करना आसान बात नहीं। ईद की तैयारियां हो रही हैं, बच्चों के साथ आया हूं, को भी पेशावरी चप्पल लेके दूंगा, अपने लिए भी लिया है। महंगाई भी हो गई है, न्यू डिजाइन भी आई है काफी सारी, यहाँ पे देखना नौरोजी, अगर यहाँ पे हमें आई पसंद आई तो यहाँ से ले लेंगे। मुख्तलिफ दुकानों पर पसंदीदा नई वैरायटी के फैशन में इन चप्पलों की कीमतें चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, मगर खरीदना ही है, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं। कंदकोट से आए हैं सक्खर, दोस्तों के साथ आए थे, कुछ शॉपिंग भी करनी थी, जूते भी जो हमें पसंद आया वो हमें खरीदा है। हमारे पास तो हर किस्म का पेशावरी चप्पल पड़ी है, 4 सदे वाला पड़ी है, और आजकल जो भी आते हैं जब बोलता है कप्तान दिखाओ और नूरुजी दिखाओ, इसका बड़ा डिमांड है, पेशावरी का भी बड़ा डिमांड है। कहते हैं कि आपकी शख्सियत का मुतासिर कुन तासुर पेश करने में अहम किरदार चप्पलों का होता है, इसीलिए इनका इंतखाब सोच समझ कर करें। शहरी ईद के लिए बाजारों में आरामदेह, सस्ते, मयारी और मैचिंग वाले जूते खरीदने के लिए सरगर्म अमल दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ अशफाक नियाज़ी, ARY न्यूज़ सक्खर। अच्छा, उमूमन जब हम शूज खरीदते हैं ना तो हम अपना कंफर्ट जरूर देखते हैं, क्योंकि बेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट परचेज वही होता है। हाँ। लेकिन ईद पे जरा सा मसला ऐसा हो जाता है कि आपको मैचिंग करनी होती है अपने ड्रेस से, थोड़ी सी हील भी चाहिए होती है, तो आप सोचते हैं कि चलो एक आध दिन जरा अनकंफर्टेबल रहेंगे, हील में जरा वॉक कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग हील में यूं वॉक करते हैं भाई, उन्हें प्रैक्टिस होती है भाई, कमाल है। वैसे मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ कितनी, अब थोड़ी थोड़ी मुझे भी प्रैक्टिस हो गई है स्टैंडिंग। अच्छा, पहले डर लगता था आपको? हाँ, मुझे डर लगता था। चलें, अब क्या आगे? अब जनाब ऐसा है कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि खरीदारी बढ़ गई है, रौनकें बढ़ गई हैं, तो हमारी जो सिंध की एक तहजीब है वो है सिंधी टोपी, और उसकी खरीदारी की भी जो है ना काफी रिवाज बढ़ जाता है। तो जैकबाबाद में बाजारों की रौनकें यूं तो उरूज पर हैं और यहाँ पर लोग तैयारियों में मसरूफ हैं, लेकिन हमें मोहम्मद मूसा बलोची बता रहे हैं कि यहाँ पर सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो जाता है। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें दोबाला हो गईं। रंग बिरंगी सिंधी टोपी खरीदने के लिए दुकानों पर रश लग गया। ईद पर सिंधी टोपी पहनना शहर के बासियों की शान है। दुकानदार इसलिए मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। पहले 4000, 3000, अभी 6000, 7000, महंगाई ज्यादा है। लेना है ईद के लिए, करना भी है, इसीलिए हमने लिया है टोपी एक 6000 में। सिंधी टोपी की जो अहमियत है ना, वो इंसान की एक शख्सियत में निखार पैदा करती है। सिंधी टोपी की मांग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में भी ज्यादा है। पहले तो सिर्फ खाली सिंध में और बलोचिस्तान में टोपी चलती, अभी तो पूरी दुनिया में टोपी चल रही है हमारे सिंधी। सिंध की सकाफत हो या हो ईद का त्योहार, सिंधी टोपी पहनने से खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद।
کیا کلرفل ٹوپی تھی یہ جو مطلب بلو میں. آپ کلچر چیک کریں کہ وہاں پر عید کے دنوں میں ٹوپی تو ظاہر خریدنی ہے تو وہ سندھی ٹوپی خریدتے ہیں جس میں اتنے کلرز ہیں. بہت سی ورائٹیز ہوتی ہیں, بہت سی طرح کی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑی زبردست ہوتی ہیں پہننے میں اور ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور اجرک بھی بڑی اچھی ہے. اچھا سندھ کی اجرک بھی اچھی ہے, ملتان کی جو بلو کلر والی اجرک ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ مجھے بڑی پسند ہے. اچھا اس میں ہاتھ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھپے لگاتے ہیں بلو کلر کیونکہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, مے بی دیٹس the ریزن. اور سندھی اجرک تو ہم نے بہت استعمال کیا, اس کی شرٹس بھی بنائی ہیں, اسے پہنا بھی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. اچھا چادر کے طور پر بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لیکن بہت عزت و احترام سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے. بالکل زبردست. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ ہے. تو باقی آپ کی عید کی تیاریاں مکمل؟ عید کی تیاریاں جی آخری وقت تک جاری رہتی ہیں. ابھی تو مہندی شہندی کے سلسلے بھی چلیں گے. تو چلیں جی اس وقت تھوڑا آئینی امور پہ, قانونی امور پہ بات کر لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اس وقت جو سینئر وکلا کی گول میز کانفرنس ہے اس سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ہمیں عدلیہ میں ایک مکالمہ کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں جو نظر آ رہی ہے, اس نے موقع دیا ہے ان قوتوں کو جو پہلے دن سے ہی پاکستان میں آئینی نظام, جمہوری نظام کی مخالف قوتیں ہیں. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کو چیئرمین ماؤ نے اپنے الفاظ میں کہا تھا the principal contradiction. وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں بننا. جمہوری اور غیر جمہوری رویے شروع دن سے برسر پیکار ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے, لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کار فرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچہ, کوئی حیولہ قائم ہونا ہے تو وہ اس قوت کی مرضی سے قائم ہو. وہ قوت یہ سب سرخ لکیریں لگانا اس کا حق ہے. کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے, کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے. تو اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی. یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں. صاحب گفتگو کر رہے تھے گول میز کانفرنس اس وقت سینئر وکلا اور ماہر قوانین جو ہیں ان کی جاری تھی, ان کی جاری ہے. اور اس سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ہم لے کے بھی جائیں گے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب علی, شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم ابھی تک اپنا لب ہلا پا رہے ہیں. یعنی کہ ہم ابھی تک تھتے نہیں ہوئے. تھتے سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں. یعنی کہ آپ تو اتلانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کیوں ہوگا فلوئڈس کی کمی ہو جاتی ہے نا آپ کے. اچھا جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یا صبح کبھی اٹھے ہو نا تو ہوتا ہے نا کہ اکثر زبان آپ کی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. ہاں اکثر ہم جب خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. تو سلپ آف ٹنگ اینڈ دا بریک آف ٹنگ یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کل ہمارے شاہینوں نے, آپ روزے کی حالت میں پوچھ رہے تھے کہ اس کے بعد کیا فوراً کیسے میچ کھیلیں گے. دیکھیں آپ بتائیں کیسے میچ کھیلا کیا انہوں نے میچ کھیلا ہے جی, اور زبردست میچ کھیلا ہے. تو گھر میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پی ایس ایل کا سما ہے, کوئی ورلڈ کپ کا سما ہے. ایسے جب یہ الگ بات ہے کہ جو کیوی ٹیم تھی اس کے اندر کافی سارے, کین ولیمسن نہیں تھے, کپٹل نہیں تھے, پھر کانوے نہیں تھے, اور بھی کئی سارے جو ہے نا اچھے پلیئرز ان کے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود ہے تو ٹیم کیوی اس کی. یہ وہی بات ہو گئی کہ جیسے افغانستان کی ٹیم نے جب ہمیں ہرایا تھا تو وہ تو بڑی کوئی شرمندگی کی بات تھی. بہرحال ہار جیت تو ہوتی ہے جناب, کوئی بات نہیں, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. یہ ہماری ٹیم کے لیے ہمارا پیغام ہے. اور بالکل اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہینوں کی بات ہو گئی تو اب ہم اصل جو ہمارے جانور ہیں پیارے پیارے ان کی بات کر لیتے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا ہتنی نور جہاں کے بارے میں کہ اس کی طبیعت کتنی ناساز ہے اور کس طریقے سے اس کا خیال نہیں رکھا گیا. سارا وقت سارے ٹائم وہ آپ کو انٹرٹین کرتی رہی, بچوں کو انٹرٹین کرتی رہی, لیکن جی ان جانوروں کا خیال نہیں رکھا جاتا. بڑے رائٹس ہیں باہر تو جی ان جانوروں کے. یہ اور مدھو بالا اور اس کے علاوہ دو اور مزید جو ہاتھی ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ اور کاون آپ کو یاد ہوگا, اس کو ہم سفر اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو نفسیاتی ہونا تھا. وہ نفسیاتی ہو گیا تھا جی, بتایا جا رہا تھا اور پھر اس کو یہاں سے لے جایا گیا. دونوں حالتوں میں اس کو نفسیاتی ہونا تھا, لیکن بہرحال وہ اکیلا تھا. اور یہ کیا کہا آپ نے؟ تو اب یہاں پر رہ کے کیپٹیوٹی میں رکھ کے جب آپ ایک پاؤں کو ان کے زنجیروں سے باندھ دیں اور پھر ان کو
آپ دیکھیں کہ ہاتھی جو ہے وہ اپنے کھانے کی تلاش میں 30 میل روزانہ سفر کرتا ہے. ایک جانور جو کہ 30 میل چلتا ہو, اٹس اے ویری سوشل اینیمل, یعنی کہ آپ کی ان کی مطلب آپس میں بڑی اچھی ان کی کوآرڈینیشن تعلق ہوتے ہیں. اس ہاتھی کو لا کے آپ کیپٹیوٹی میں رکھ دیں اور ایسے گندے گھٹیا غلیظ ماحول میں رکھیں اور بند کر کے رکھیں, اور ان کے اوپر آنے والے جو فنڈز ہیں ان کو آپ ہڑپ کر جائیں, تو پھر کیا ہونا ہے؟ تو اشفاق جو جب یہ لایا جا رہا تھا نا, آپ کو پتا ہے صرف 4 سال کی عمر کے تھے جب ان کو یہاں پر پاکستان لایا گیا تھا, اس وقت رو پٹ رہے تھے کہ نہیں لانا چاہیے ان کو یہاں پر. اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ ابھی بھی ناکافی ہیں, اگر یہ پہلے کر لیا جاتا, ٹائم پہ کر لیا جاتا, ان کا خیال رکھا جاتا, انہیں پراپر طریقے سے جیسے اشفاق کہہ رہے ہیں کھلی اسپیس میں رکھا جاتا, جو بھی ان کے کھانے پینے کی غذا ہے یا جو ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ سب کیا جاتا, تو یہ حال نہ ہوتا. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں جی ہماری بڑی اس حوالے سے کوئی اچھی نیک نامی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ باہر کے ملک میں بہت زیادہ رائٹس ہیں جانوروں کے, خاص طور پہ اگر زو کے اندر آپ نے رکھا ہے تو اٹس مین کہ یو آر ریسپانسبل فار دیئر ویل بینگ. وائلڈ لائف کو رکھنے کے ایک الگ طریقہ کار ہوتے ہیں. چڑیا گھر میں نہیں رکھا جاتا. یہ آج سے ابھی 17 سال کی عمر میں وہ پری میچور ڈیتھ کی طرف جا رہی ہے اپنی نور جہاں, لیکن جب یہ 4 سال کی عمر میں لائے جا رہے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی یہاں پر نہیں لے کے آنا چاہیے, کس طرح سے مینج کریں گے. اس وقت کیا حال ہے نور جہاں کا, ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہماری نمائندہ ساتھ ہیں عشرت خان. عشرت بتائیے, آپ کچھ لیٹسٹ کچھ اچھی خبر بتائیے ہمیں وہاں سے ذرا. اٹھ تو ابھی تک نہیں پائی ہے وہ. جی ہاں بالکل. سب سے پہلے تو صدف میں آپ کی اور اشفاق کی باتیں سن رہی تھی. بالکل آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پہلے چونکہ جنوری سے ان کی طبیعت خراب تھی, جنوری سے ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, جبکہ اس مہینے سے ان کو بلکہ پچھلے مہینے سے ان کو ٹریٹمنٹ دینی شروع کی گئی ہے. اگر پہلے سے ہی ٹریٹمنٹ دی جاتی تو آج یہ حال نہیں ہوتا. جبکہ اشفاق نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ جنگل میں رہنے والا جانور ہے تو یہاں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے. کل بھی میں ڈائریکٹر زو کے ساتھ یہاں موجود تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ چڑیا گھر کا بہت چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے, انہیں چلنا پھرنا ہوتا ہے, اس انداز کا رہن سہن نہیں ہوتا, اور سراؤنڈنگ میں جو بسز کا شور اور جتنا بھی پولوشن ہے اس کی وجہ سے بھی مطلب وہ چیز ان جانورز کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج اگر اس کی طبیعت کے حوالے سے بتاؤں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری ڈائریکٹر زو کنور ایوب صاحب سے بات ہوئی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ بہتری آ رہی ہے. پچھلے پرسوں کے روز یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ چل کر تالاب میں چلی گئی تھی, وہاں بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد اٹھ نہیں سکی, جبکہ قیاس رائے یہ چل رہی تھی کہ جی ہتنی تالاب میں گر گئی ہے, اسے چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں پا رہی ہے. رات کے ٹائم, پرسوں کی بات بتا رہی ہوں, یہ رات کے ٹائم پرسوں کی رات اسے کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا اور مٹی کا یہاں ٹیلا بنا کر یہاں اسے کرین کی مدد سے ڈال دیا گیا. اچھا, جب کل صبح میں یہاں آئی تو میں نے ہاتھی کا دیکھا تو موومنٹ اتنی نہیں تھی. مجھے تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھی جو ہتنی ہے, ہتنی نور جہاں مر جائے گی, لیکن آہستہ آہستہ اس کے ونگز ہل رہے تھے, اس نے ٹانگیں ہلانا شروع کر دی. ذرا یہ بتائیں مجھے, ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ انہوں نے جو 4 پاز والے جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے بھی آ کے ان کا معائنہ کیا تھا, ابھی دوبارہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہیں یا وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ اور جی بالکل یہی کہہ. ایک سیکنڈ, سوال ابھی میرا مکمل نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ ایکس رے وغیرہ ان کا کیا گیا تھا, اگر گری ہے تو کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہوا اس کو؟ جی بھی بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹر عامر یہاں کے ہیں وہ رابطے میں ہیں ان سے مسلسل, اور انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں آ کر ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, اور ساتھ ساتھ ویڈیو جو لنکس ہے اس پر بھی انہیں دکھایا جاتا ہے. مسلسل رابطے میں چل رہے ہیں, ڈرپس لگ رہی ہیں طاقت کی, اس کے علاوہ نرم غذا بھی دی جا رہی ہے. میں نے یہاں فائل میں پڑھی بھی دیکھی تھی. اس وقت بھی جو ہتنی نور جہاں ہے اسے ڈرپ لگائی جا رہی ہے. اچھا, کہ اب سارے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ یہ تو جگہ تو وہی رہے گی نا جہاں یہ بیمار ہوئی. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا. بالکل بات وہی ہو رہی ہے کہ جب تک ہتنی کی جو جگہ ہے وہ چینج نہیں ہوگی, بہت چھوٹا سا یہ گراؤنڈ کی طرح ہے, بہت چھوٹا سا. اور سچی بات یہ بتاؤں کہ یہ اس کے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہاں مٹی نہیں ہے, جو بھالو ٹائپ کی مٹی ہوتی ہے جس پہ عموماً جانور چلتے پھرتے جو جنگلوں میں ہوتی ہے. یہاں سبزہ نہیں ہے, جنگلوں میں سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے, فضا بہت اچھی ہوتی ہے, جبکہ سراؤنڈنگ میں جو شور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں بندوبست کرنا پڑے گا. وہ جو
بالکل. تھینک یو سو مچ. عشرت خان ہمیں بتا رہی تھی اپڈیٹس وہاں سے لائیو. ہم نے یہ بھی دیکھا جنگل کی جو منظر کشی کی عشرت نے کتنی زبردست تھی. نہیں صحیح بات ہے, یہ جانور ہیں, لیکن ظاہر ہے اب جب آپ نے زو بنایا تو پھر زو کو پھر اس اعلیٰ معیار کا بنایا وہ یاد آ گیا, تاکہ مچھلی جل کی رانی ہے, جیون اس کا پانی ہے, آرٹیفیشلی صحیح ماحول تو ملے, ہاتھ لگاؤ گی تو ڈر جائے گی, اچھا, اور پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی. بات کر رہے ہیں تو ویسے ہی نور جہاں کے متعلق جو بات کی ہے, واقعتاً ایک جو تھائی لینڈ یا ایسے جو ملک ہیں وہاں پر ایون یہ کہ جو ہاتھی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, ان کو بھی وائلڈ لائف میں جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں. اور یہ ایک بڑا سوشل اینیمل ہے. اس کو پہلے اس نے اپنے کاون کو سائیکو کر دیا, ٹھیک ہے, وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹکرے مارتا رہتا. کس نے کر دیا, نام بتائیں آپ بھی. ایسے پاکستان کے جو یہاں پر لانے والے تھے, جو اس کو رکھنے والے تھے, جو چڑیا گھر میں اس کو مینیج کرنے والے تھے, ذمہ دار تھے, ان کا قصور ہے. اور اب ان فیمیل اور کل تو آپ کو یاد ہے بختاور نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کے, انہوں نے کہا جی جو KMC ہے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, اس سے ہو نہیں سکتا ہے, بند کر دیں آپ اس زو کو. تو ہو سکتا ہے سندھ حکومت شاید کوئی اس میں انٹروین کر لیں جی, آپ ہی کا ادارہ ہے KMC بھی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں انسانی مسائل کی. ٹھیک ہے, پہلے انسانوں کی وجہ سے پیدا کردہ مسائل اور اب انسان کے مسائل, وہ بھی شاید انہوں نے خود ہی مسائل جو ہے نا اپنے لیے کریٹ. ہاں جی, تو وہ ہیں جناب دانت. ہماری شخصیت کا بڑا زبردست ایک حصہ ہوتے ہیں. ہم مسکراتے ہیں ان کی وجہ سے, ہم کھاتے پیتے ہیں, اور ہماری مسکراہٹ دانتوں کے ہونے کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے, جاذب نظر لگتی ہے. اور اس کے علاوہ دانت صاف ستھرے ہوتے ہیں تو اور اچھے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہمیں کھانے میں بڑے مدد دیتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کتنا یہ اتنا ایکسائٹنگ ٹاپک ہے ہمارے پورے PCR کے لیے, سب انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہوتا لیکن ہمارے کانوں میں فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. تو جناب مسائل جو دو اہم ہیں دانتوں کے, یوزولی تو ہم آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اچھے صاف ستھرے دانت کتنے ضروری ہیں, آپ کی جو اورل ہیلتھ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اکثر و بیشتر لوگوں کا دانت کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے, یا جو دانت ہوتے ہیں وہ ایسے ٹیڑھے میڑے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم خیال نہیں کرتے, بچپن میں کوئی دیکھ بھال نہیں کرتے, تو بڑے ہو جاتے ہیں انہی دانتوں کے ساتھ اور پھر وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا جی کریں کیا. تو حادثاتی طور پر اگر آپ کا دانت ٹوٹ جائے وہ جڑ سکتا ہے کیا, اور ایسی پریشان کن صورتحال میں کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ہے کہ جو ٹیڑھے دانت ہیں ان کے لیے کیا حل ہے. یہ تمام تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف ڈینٹسٹ ڈاکٹر علی حسین صاحب. اکثر ہمارے پروگرام باخبر وغیرہ کی زینت بنتے رہتے ہیں. آج شام رمضان میں وقت نکال کے آپ دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. بتائیے گا علی بھائی, یہ ٹائم ٹھیک ہے میرے خیال سے دانتوں کی صحت کے بارے میں, دانتوں کی بیکاز وی آر نیئر ٹو افطار, اور ابھی ہم کھانا کھانے والے ہیں, اور ابھی ہم تھوڑا سا الارم دیں گے پیشنٹس کو, تو وہ تھوڑا سا احتیاط سے خیال کریں گے. تو بتائیں جی کیا. لیکن سب سے پہلی چیز دانتوں کے ٹوٹنے پہ آتے ہیں. یہ پیرنٹس کے لیے زیادہ انزائٹی کا باعث بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیشنٹ سیلف, کیونکہ بچہ جو ہے جس کے دانت ٹوٹا ہے, سامنے کے دانت اسپیشلی, وہ 7 سے 9 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے, دانت اس کا گروئنگ سٹیج میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, تو ایزیلی چپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اسپیشلی سامنے کے جو بگز بنی والے دانت جو کہتے ہیں, آپ کا پورا اس وقت فیس ڈیولپ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. میری بہن کے ساتھ یہ ہوا تھا, اس کے آگے کے 2 دانت, اس کی عادت ہے ہنسنے کی, اللہ پاک اس سے ہنستا رکھے ہمیشہ. وہ گر رہی تھی بھاگم دوڑ میں نا, گرتے گرتے بھی وہ ہنسی رہی تھی, تو اس کا ایک دانت. ہاں, تو بچے کیا کرتے ہیں, کبھی بھائی کے کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں, کبھی ابو کے کندھوں پہ, کبھی سیڑھی سے, کبھی کوئی بھی کھیلنے والی چیز سے, یا کبھی کبھار موبائل گرنے کی وجہ سے. یہ بھی بڑا آج کل پریویلنٹ ہے. ایک تو موبائل ہماری یہ جو دینے کی عادت ہے ایک دوسرے کو پاس کرنے کی, ایسے دیتے ہیں, تو انسٹیڈ آف کہ ہم بھی آ جاتی ہے ایگزیکٹلی, یا پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے موبائل گرا دیتے ہیں, سوتے سوتے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو گرا دیا وہ. اچھا, اس سے اگر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس وقت ہمیں کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تھنگس یس, پینک کریٹ نہیں کرنی. پیرنٹس کو فوری طور پہ اگر وہ کسی ڈینٹسٹ کا نمبر ان کے پاس ہے تو وہ کال کر کے فوری ان سے ایڈوائس لے لیں, یا نہیں ہے تو اس وقت جو پیس ہے اس کو اسی بچے کی تھوک کے اندر رکھنا ہے, سلائیوا میں جسے کہتے ہیں, یا پھر دودھ تھوڑا سا نکال کے اس کے اندر رکھ دینا, وہ کنٹینر میں, تاکہ وہ ہائیڈریٹڈ رہے. اچھا, دودھ کا لاجک یہ ہے کہ اس میں کیلشیم فاسفیٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ تاکہ جب وہ, کیونکہ اس کا ڈسکلر ہونے سے ہمیں بچانا ہے اس پیس کو, کیونکہ دیکھیں جب ہم انگلی کو یہاں سے بند کرتے ہیں تو یہاں یہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا بلڈ سپلائی روک لی ہے. تو اسی طریقے سے کوئی پیس کو اگر ہم نے باہر نکالا دانت کو, یا وہ خود گر گیا, تو اس نے ڈسکلر ہونا. کتنے گھنٹے اسے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ ڈینٹسٹ کو ریچ کریں گے اس میڈیم کے اندر رکھ کے, ویسے میڈیم جو ڈینٹسٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں, کیونکہ ملک اور تھوک
ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے گھر پہ، اس لیے میں یہ سوری سلائبہ دیکھیں وہ اس کے پی ایچ کو نارمل رکھے گا، اور ایک فزکس کی ٹرمینالوجی آسمولیرٹی وہ اس کا اور جو منہ کا جو پی ایچ ہے نا وہ برابر رہتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ دانت تو بیسیکلی اٹس اے بون. یس. تو پھر اس کو میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں. کچھ 6-7 سال پہلے ایک بچہ، ایک ماں باپ میری ویٹنگ ایریا میں، کیونکہ میرا کلینک کافی لیٹ بند ہوتا ہے، تو وہ تقریباً 1 بجے بچے کو لے کر آئے تھے اور دونوں ماں باپ رو رہے تھے کہ ہمارے بچے کا پورا دانت نکلا ہے. ابھی ہم پیس کی بات کر رہے تھے، اب یہ پورے دانت کی بات کر رہا ہوں، پرماننٹ دانت کی، دودھ کا دانت نہیں. روٹ سے تو نہیں نکلا، روٹ کے ساتھ کمپلیٹ پورا دانت ہاتھ میں لے کر آئے تھے. تو اس وقت ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے ڈینٹسٹ میں، اس کا کہتے ہیں ری امپلانٹیشن، یعنی کہ میں نے اسی وقت، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ ٹیشو پیپر میں لے کر آئے تھے، اسی وقت اس کی جڑ کو صاف کر کے، اور ایک میڈیم ہمارے پاس ہوتا ہے سوڈیم فلورائڈ، اس میں اس کو نہلا کے، اور اس کی جو فائبر تھی دانت کی ان کو کلین کر کے دوبارہ سے ہم نے اسی ساکٹ میں ڈالا ہے، اور اس کو تاروں کے ساتھ اسپلنٹ کیا تھا آس پڑوس کے دانتوں کے ساتھ اسپلنٹ کر کے، اور ہم نے احتیاط جو تدابیر ہوتی ہیں لگانے کے بعد کہ آپ نے زور سے چیو نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. تو کچھ ہفتے بعد اس دانت نے اپنی جگہ پکڑ لی، پھر ہم نے اس کی روٹ کنال کر دی تاکہ دانت کیونکہ ڈیڈ ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے باہر کافی کسی میڈیم میں نہیں رکھا تھا اور باہر کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس کو تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے تھے اور وہ ٹیشو میں لے کے پھر رہے تھے، تو دانت ڈیڈ ہو چکا تھا. دانت کو بھی روٹ کنال کر کے پھر ہم نے اس کے بعد کیپ کر دیا. اب ماشاءاللہ 5 سال فالو اپ ہے، وہ بچہ دانت بالکل ٹھیک ہے. دانت ٹوٹنے خون بھی آنے لگتا ہے نا، زیادہ لوگ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. وہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے جو کالر ہے گمز کا، مسوڑوں کا، وہ آس پاس ہوتا ہے، تو جب وہ چوٹ جب مسوڑے پہ لگتی ہے تو ڈیفینیٹلی. مجھے بتائیں کہ روٹ کینال کی صورت میں آپ نے وہ کیا 5 سال بعد، ابھی کیا؟ ابھی ہی از کمپلیٹلی فائن الحمدللہ. اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ دانت اندر کرنے کا کر رہے ہیں، تو اب آپ سوچیں کہ وہ کتنا فرم ہوگا کہ ہم اس کو اندر موو کر رہے ہیں. ایج کیا ہے اس بچے کی؟ ایج ابھی ہوگی آئی گیس 18 یا 17 یا ٹین ایج، اور وہ سائیکل چلا رہا تھا اور وہ فال ڈاؤن ہوا تھا. تو یہ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ پینک کریٹ نہیں کرنی. اچھا اب خدا نہ خواستہ اگر وہ پیس ہم نے لگایا، ماں باپ گھر چلے گئے، بچے نے پھر دوبارہ سے نکال دیا اور وہ گم گیا، ایون آفٹر دیٹ ہم فلنگس کچھ ایسی مٹیریلس ہوتی ہیں آج کل اسٹیٹکس کی کہ وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی نقلی فلنگ ہوئی ہوئی ہے. یا پھر کراؤنس ان فیوچر بچہ جب بڑا ہو جائے، کراؤنس، کچھ زرکونیا کے کراؤنس، کچھ ایسے اسٹیٹک پروسیجرز ہیں جس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچے کو کوئی نقلی دانت لگا ہوا بھی ہے. تو اس میں پینک کریٹ نہیں کرنی. اسپیشلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں جو ہماری ہوتی ہیں، ان کو لے کے پیرنٹس بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اب فیوچر میں اس کی شادی بھی ہے بچے کی، اور ہمیں پڑھانا بھی ہے، بچے کی بھی ہے. تو نہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ خواتین کم بالوں والے بھی ایک بغیر دانت والے بھی چل جاتے ہیں، بچے چل جاتے. تو وہ پیرنٹس ذرا اس معاملے میں ٹھیک ہے، یو ڈونٹ ایگری بٹ وی ریسپیکٹ یور اوپینین. بٹ خیر یہ ہے کہ شی از رائٹ، دونوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایستھیٹکس آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہارورڈ کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ خوبصورت اسمائل والے کچھ لیڈرز ووٹ بھی زیادہ لیتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے یہ بات کر رہی ہے نا مرد حضرات کے حوالے سے، میں نے ایسے مرد حضرات بھی دیکھے ہیں جنہوں نے وہ پتہ نہیں سونے کے کور یہ والے. یہ سینٹرل ایشیا میں بڑا کامن. جی بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹرل ایشیا اسپیشلی تاجکستان، ازبکستان، یہ بڑا کامن ہے. جو اپنے لوگ سوشل اکنامک اسٹیٹس شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے امیر ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کراؤنز گولڈ میں کنورٹ کر کے گولڈ کوپنگ میں اور لگواتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیٹس پتہ چلے. اچھا ذرا ٹیڑھے پن کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک ٹائم ہے دودھ کے دانت کے گرنے کا اور پرماننٹ دانت کے نکلنے کا. جیسے کہ پرماننٹ دانت پہلا آتا ہے 6 سال میں، اور پہلا دودھ کا دانت آتا ہے 6 مہینے میں. 2.5 سال میں دودھ کے دانت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 6 سال میں پہلا نیچے کا یا پیچھے کی داڑھ جو ہے پہلی آنا شروع ہوتی ہے. اب اگر وہ ٹائم ڈیوریشن 2 سال یا 1 سال کا جو لیپ ہوتا ہے تو وہ پیچھے جو پرماننٹ دانت ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ آنا شروع ہو گیا اور اگر دودھ کے دانت کی جو جڑ ہے وہ گلی نہیں ہے کیونکہ جو گل جاتی ہے، اگر وہ نہیں گلی تو پھر وہ پیچھے سے آئے گا اور دونوں دانت بدنما نظر آئیں گے. تو اس صورتحال میں پیرنٹس کو نکلوانا چاہیے، ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جا کے دیکھیں. پہلے تو ایکس رے کرے ڈینٹسٹ کہ کیا یہ واقعی رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو نکالا جائے، کیا اس کی جڑ گل گئی ہے نہیں گلی. نہیں گلنے سے پہلے اگر وہ نکال دے گا پھر وہ ٹیڑھے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ
جڑ جو ہے گل گئی ہے اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹریکٹ کروانا ہے. اچھا ایک میں چیز بتاتا ہوں کہ 2 سال کا ایک آپ نے ٹائم رکھنا ہے, پینک پھر اس میں بھی کریٹ نہیں کرنا. اگر 2 سال آگے پیچھے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ موقع دیں, لیکن اگر اس سے زیادہ ڈیوریشن ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. اچھا مجھے دوسرا بتائیں کہ یہ جو دودھ کے دانت ہیں اور یہ گر کے پکے دانت کس سیج تک آ جاتے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں پکے دانت آپ کے آنا شروع ہوتے ہیں 6 سال سے, پھر اس کے بعد عقل داڑھ تک کہانی چلتی ہے جو کہ 17-18 سال میں آتی ہے. جو پورے پکے دانت ہیں وہ 13 سے 14 سال میں کمپلیٹ آ جاتے ہیں. یعنی آپ کا جو آپ سوائے عقل داڑھ کے آپ کی جو تمام دانت ہیں وہ 14. کچھ لوگوں کی تو عقل داڑھ آتی ہی رہتی ہے, کچھ لوگوں کی عقل داڑھ آتی رہتی ہے. وہ آتی ہی اس لیے رہتی ہے کیونکہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, جو بن چکا ہوتا ہے, جو ہمارا 18 سال تک بن چکا ہوتا ہے تو جگہ نہیں ہوتی. اور عقل داڑھ اگر جگہ بننے کے بعد نکلتی ہے تو پھر اس میں تکلیف دینا ہوتا ہے ساتھ والے. ہمارے اس پورے یہ جو ڈیزائن ہے ہمارے جو کا اس میں کوئی کردار ہوتا ہے ویسے؟ دیکھیں اس میں کردار ڈیفینیٹلی ہر چیز کا کردار ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ٹیڑھی ہے اور اگر آپ کی کوالٹی آف لائف خراب کر رہی ہے, سویلنگ کر رہی ہے, ساتھ والے دانت کو ٹکر مار رہی ہے, اس سے تکلیف دے رہی ہے, اس کی روٹ کنال کی ضرورت پڑی ہے, پھر تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں عقل داڑھ جو نیچے کی عقل داڑھ ہے اس کو نکالتے وقت ڈینٹسٹ بڑا احتیاط سے نکالتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ایک نرو گزر رہی ہوتی ہے اور اس کی جڑیں اکثر اس نرو کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیجیے, why is it called عقل داڑھ؟ بیکاز وہ 18 سال میں نکلتی ہے جب آدمی بالغ ہو رہا ہوتا ہے, عورت بالغ ہو رہی ہے. آج کل تو 10 سال کے بچے کو چینی لینے بھیجتے ہیں, اس کی عقل اور آنکھیں بچوں کی عقل داڑھیں نکلتی ہیں. ہاں تو وہ تو ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو پہلے سے تیار کر رہی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں, ایک تو یہ بایو فلم کیا ہے؟ اچھا دیکھیں سر, بایو فلم ایک ٹرمینالوجی ہے جو ڈینٹسٹری کی ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پلاک اسے کہتے ہیں آسان زبان میں, جو ہمارے دانت پہ بنتی چلی جاتی ہے ہر منٹ. اگر ہم جتنا بھی کھانا پینا کرتے رہتے ہیں, I saw a video on YouTube نا, میں اتنا حیران ہوا کہ یار اتنی جلدی یہ چیز. یہ بایو فلم سمجھ لیں کہ جراثیم کی کالونی ہے جو کہ اکٹھا ہو کے ایک جگہ کیلکولس یا ٹارٹر بنا. اور آپ کیا ڈیوریشن بتا رہے تھے کس چیز کا؟ اسی کی کہ پلاک بنتا رہتا ہے. یہ ہر منٹ بنتا چلے جاتا ہے. اور جب ہم جیسے ہی شوگر انٹیک یا کیفین وغیرہ, جو کہ اب میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں رمضان سے ریلیٹڈ, کہ آپ نے سحری کے وقت کیفین انٹیک کم رکھنا ہے تاکہ پورا دن آپ کو پیاس کم لگے, بیکاز اٹس اے ڈائیوریٹک رائٹ. اور جتنا آپ کا منہ سوکھا رہے گا اتنی زیادہ کیویٹیز لگنے کے چانسز ہمارے منہ میں ہیں, کیونکہ تھوک وہ چیز ہے جو کہ ایک اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی فنگل ہے, کیڑا لگنے سے بچاتا ہے. تو جتنی پیشنٹس کا آمد رفت ڈینٹل کلینکس میں رمضانوں میں اتنا کبھی نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ جتنی کیویٹیز لگ رہی ہوتی ہے منہ سوکھا ہوتا ہے. جب تک منہ میں تھوک ہے پیشنٹ بچا ہوا ہے کیویٹیز سے. دا مومنٹ تھوک کم ہونا شروع ہو گیا. اچھا تھوک کم ہونے کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں. اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس, کچھ پیشنٹ جو ہے پریشر کی دوائیاں لیتے ہیں, دماغی سکون کی گولیاں لیتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی تھوک کم ہونا پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی کہ ہر بات میں آپ نے جی اپنی ڈائٹ میں اپنی اس کا مطلب جن کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور آپ نے میانہ روی رکھنی ہے. ایگزیکٹلی یس. اور مسواک کا استعمال ضرور کرنا ہے, اس کا فلورائڈ ہے, ڈیٹس میں فلورائڈ ہے, آپ نے کھجور ضرور, کھجوروں میں. کس دن ہم آپ سے مسواک کیسے یوز کریں یہ والا لے کر آؤں گا مسواک میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ ہیں. اور بڑی مفید گفتگو ہوئی اور امید ہے کہ آپ نے یہ مشوروں پہ عمل کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے بھول جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر گول میز کانفرنس کی طرف چلتے ہیں جو کہ لاہور میں جاری ہے. کوئی اس سے نہ مفر ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. بالکل کمپرومائز اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. اور جس انداز میں پارلیمنٹ کے ممبران آج کل بیہیو کر رہے ہیں, مجھے یہ کہنے میں برملا یا کوئی ہی ہیسیٹیشن نہیں ہے کہ میں ان کو الیکٹڈ ممبرز تو کہہ سکتا ہوں, لیکن میں کسی طور ان کو ریپرزینٹیٹیوز آف پاکستان نہیں کہہ سکتا. جناب, یہ بات آج کے اس ایوان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ یہ لیگل فرٹرنٹی کے لیے ڈیڈ لائن ہے. جناب, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUI کے سربراہ ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں. طے کریں اور اکتوبر کے بعد کریں یا دسمبر کے بعد کریں یا اگلے مارچ کے بعد کریں یا اگلے اکتوبر کی بات کریں,
پھر آئین کہاں ہوگا اور 90 دن کہاں ہوں گے آئین کے؟ ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں، اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. وہ ڈائیلاگ کی بات کر کے خود اپنے 90 دن کی نفی کر رہا ہے، آئین کی نفی کر رہا ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں، اور جو عدالت سے فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ اگلا. ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے. نہ اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. اسمبلی، پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا. کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو. کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں. آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے. عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. کسی کو چھوڑا آپ نے؟ یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا. پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ. انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا. پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے، اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. تو پارلیمنٹ قبضہ تو الیکشن تو انتظامیہ کے. اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت. اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور
الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم 3-3.5 سال سڑکوں پہ رہے ہیں. ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی گرمی ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے, ہمارے ورکروں نے برداشت کیا, عوام اس میں شامل ہوتے تھے. 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں, آزادی مارچ کیا ہے, لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اب پتہ نہیں ہم کتنے ہیں جلسے میں, اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید. تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شرح دستور پر مظاہرہ کیا, سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا. کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کہ وہ سو موٹو کرے؟ دھاندلی کے کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز, ناروا, اس ظلم اور اس دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی؟ یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے. ایسے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں کہ جس کی نہ ہم. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں. یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم, اتنی گر گئی پاکستانی سیاست. لہذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے. ایسی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے. انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی, جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ کر تمام اسمبلی کے ممبران جو ہمارے ہیں مستعفی ہو جائیں. ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن ہو جاتے, ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا, اضطراب نہ ہوتا, لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی, لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے, اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے اور اپنے آپ کو مظلوم بنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کے لیے, اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے. اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا. ہمارا تصور کچھ اور تھا, اور ہم نے 3.5 سال جو سڑکوں پہ گزارے ہیں اس نے حالات تبدیل کیے ہیں. اس نے ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا, قوم کے اندر ایک شعور پیدا کیا, لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی. سو اب ہم نئے نئے تجربے روز روز نہیں کر سکتے. جی مولانا صاحب, ابھی کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاء اللہ کی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں, تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے, اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی, اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے, تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے, اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. باجوہ صاحب نے پورے اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا. جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود. 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی, اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی, اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی. جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں, ہم نے تو ایک زبان دی تھی,
اور میں ذرا تھوڑا وزادار آدمی ہوں, کسی کو منہ پہ کہنا کہ یہ لکھ کر دو پہلے, دستخط کرو, تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا. لیکن بہرحال جی مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہا ہے, کہتے ہیں جی عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں, اور کیا پاکستان کی سیاست اتنی گر گئی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان سے پوچھیں کہ بتائیں کب انتخابات ہونے چاہیے. اچھا جی, یہاں پر ابھی ایک خبر آئی ہے کہ علی زیدی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں, ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے تصدیق بھی کی جا رہی ہے. فردوس شمیم نقوی کا بھی بیان سامنے آیا ہے, فروخ حبیب صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو فیض اللہ خان مزید تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا کیوں گرفتاری ہوئی ہے. یہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں علی زیدی, جن کو اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کے سندھ سیکریٹریٹ جو کہ ڈی ایچ اے میں واقع ہے وہاں سے حراست میں لیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق پولیس اہلکار بھی تھے اور ان کے ساتھ سادہ لباس افراد بھی موجود تھے, جنہوں نے دفتر سے علی زیدی کو حراست میں لیا اور اس کے بعد موبائل کے ذریعے منتقل کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق ابراہیم حیدری کی پولیس موجود تھی اس موقع پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق ان کے سندھ سیکریٹریٹ میں پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے, زبردستی انہیں حراست میں لیا گیا ہے, اور اس موقع پر نہ تو انہیں کوئی ایف آئی آر دکھائی نہ ہی کچھ بتایا, اور جب انہوں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو فردوس شمیم نقوی کے مطابق ان کا موبائل بھی پولیس اہلکاروں نے توڑ دیا ہے. پی ٹی آئی کے اس سے قبل بھی کراچی سے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا, اور اب یہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہ جلد اپنا احتجاجی لائحہ عمل مرتب کر رہے ہیں اور احتجاج کا اعلان کریں گے. وہ تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایف آئی آر نہیں دکھائی اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے سندھ ہاؤس میں, تو پولیس کا ورژن کوئی سامنے آیا ابھی تک ان کی گرفتاری سے متعلق؟ صدف دیکھیے ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی بات سامنے نہیں آ سکی ہے, اور اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پولیس اہلکار اور سادہ لباس اہلکار ان کے ڈیفنس میں واقع سندھ سیکریٹریٹ پہنچے. علی زیدی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہاں سے ان کو حراست میں لیا ہے, اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے, موبائل کے ذریعے انہیں منتقل کیا گیا ہے. اس کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی, جس میں پولیس اہلکار موجود ہے, اور علی زیدی کو عمارت سے اتر کر سامنے سڑک پہ پولیس اہلکاروں کے جھرمٹ میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور اب انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا, کیونکہ اس سے قبل بھی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ارسلان تاج اور شاہ نواز جدون کو بھی حراست میں لیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے رہنما انہیں شہر بھر کے تھانوں میں تلاش کرتے رہے, اور انہیں تقریباً ایک دن کے بعد پھر ان کا کچھ اتا پتہ مل سکا تھا. تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو کون اٹھا کر لے کر گیا ہے, کہاں رکھا ہے, کون سا مقدمہ ہے. البتہ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہاں جو ایک موبائل انہوں نے دیکھی تو وہ ابراہیم حیدری پولیس کی تھی. ٹھیک ہے, فیض اللہ ہمیں صورتحال بتا رہے تھے, ظاہر اس کی مزید بھی ڈیٹیلز آئیں گی تو مزید بات کریں گے. بہت شکریہ فیض آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جناب تو گول میز کانفرنس لاہور میں جاری ہے, اظہر صدیق ایڈوکیٹ اس پر گفتگو کرائیں. نہیں, لطیف کھوسہ گفتگو, وہ ماڈریٹر ہے میرے خیال میں اس کانفرنس میں. اب کون گفتگو کرے گا ہم دیکھتے ہیں ذرا. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جناب یہ جاری ہے لاہور میں گول میز کانفرنس, اور ملک میں جاری آئینی اور سیاسی بحران, اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب بھی موجود ہیں. پھر ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ عابد زبیری صاحب نے بھی گفتگو کی تھی, باقی سینئر لطیف کھوسہ صاحب نے. لطیف کھوسہ صاحب تو ظاہر ہے کہ ہی از دا ماڈریٹر, تو وہ فرائض انجام دے رہے ہیں نظامت کے. پیش کرتا ہوں شاندار کانفرنس کے لیے. سلمان اکرم راجہ بھی یہاں پر, انہوں نے امپورٹنٹ یاد آتا رہے گا ہمیں بالکل کہ کون کون سے سیزن اور سینئر. گول میز تو جاری ہے, لیکن ہماری جو یہ ٹیبل ہے جس ہماری آدھی گول میز کا آدھی گول میز میں شام رمضان ہم آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں روزانہ, اس کا وقت جی ختم ہوا چاہتا ہے, اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کچھ وقت کے لیے, اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کچھ زیادہ وقت کے لیے. ٹھیک ہے, آج ہی آپ سے دوبارہ ملاقات. بالکل, اسی کے ساتھ اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں.